बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज 25 रमज़ान मुबारक है और तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात का जो अशरा है ये हमसे रुखसत होने को है। हमने बाकी मांदा घड़ियों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खूब भरपूर अंदाज में राज़ी करना है। पिछली ख़ताओं पर, लग़ज़िशों पर अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, आइंदा के लिए वादा करना है, इकरार करना है और इस चीज़ का पक्का इरादा करना है कि हमसे कोई ऐसा अमल ना हो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी का बाइस हो। नाज़रीन, दी शाइनिंग स्टार क्विज़ शो आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होते हैं और आज का जो सिलसिला है वो स्पीच कॉम्पिटिशन है। हमारी ख्वाहिश और कोशिश ये होती है कि हम रमज़ान से मुताल्लिक़ जो शख्सियात और वाक़यात हैं इनको उजागर करने की कोशिश करते हैं। बच्चों की ज़िंदगियों में इन शख्सियात को, इन वाक़यात को दोबारा से ज़िक्र किया जाए ताकि ये बच्चे इन शख्सियात वाक़यात को पढ़ कर इनसे सबक हासिल करें और इन्हें अपने माजी का इल्म हो कि कितनी शानदार शख्सियात हमारे माजी, हमारे असलाफ़ से ताल्लुक़, हमारा अपने असलाफ़ का उन असलाफ़ से हमारा ताल्लुक़ है जो कि बहुत ज़्यादा शानदार शख्सियात रही हैं और कितने शानदार वाक़यात रूनुमा हुए हमारी तारीख़ में। इसी सिलसिले की कड़ी कल भी स्पीच कंपटीशन थे, आज भी स्पीच कंपटीशन है कि जी बच्चे उन शख्सियात पर यहाँ पर स्पीच करेंगे जो शायद आपने आम तौर पर सुने भी ना हो। ये मौज़ूआत बाकी जगह पर आप स्पीच कंपटीशंस देखते हैं, अलग अलग उन्वानात हैं, लेकिन ये जो स्पीच कंपटीशन है, ये जो स्पीचेज़ हैं, दरअसल ये आइडियल्स प्रोवाइड करने का एक रास्ता है कि उन शख्सियात को पढ़ा जाए, उन शख्सियात से पर गुफ्तगू की जाए कि जो कि हमारे आइडियल्स होने चाहिए। तो आज भी कराची भर से, मुख्तलिफ़ अज़ला से, टाउन से हमारे पास टीम्स जो हैं वो शिरकत के लिए यहाँ पर आई हैं और बाकायदा आगाज़ प्रोग्राम का करने के लिए मैं दावत दूँगा पहले स्पीकर को आज के, और उन्वान हमारे पास ये होगा कि बेटा आप तशरीफ़ लाएँ। पहले स्पीकर आप हमारे पास आएंगे कौन से स्कूल से? सर, पाक शाहीन स्कूल से। पाक शाहीन स्कूल से हमारे पास स्टूडेंट आएंगे, इनकी ज़रा हौसला अफजाई कर दीजिए, क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए। बेटा जी क्या नाम है आपका? मिशाल आसिफ। थोड़ा सा ऊंची आवाज़। मिशाल आसिफ। मिशाल आसिफ। बेटा कौन से स्कूल में आप? पाक शाहीन ग्रामर स्कूल। पाक शाहीन ग्रामर स्कूल कहाँ है? तेसर टाउन। तेसर टाउन में। आपके प्रिंसिपल का नाम? सर आतिफ। सर आतिफ चौधरी साहब आपके प्रिंसिपल हैं। बहुत ज़बरदस्त इदारा है। आप इजी हैं, रिलैक्स हैं, परेशान तो नहीं हैं? एक बार ऑडियंस पे फिर नज़र डालें, रिलैक्स हो जाएं, माइक से दूर होकर सांसें ले लें। इजी। चलें सर, अब आप टाइम स्टार्ट कर लीजिएगा। सर आप यस करेंगे तो ये अपनी स्पीच शुरू कर देंगे। सर आप स्टार्ट करेंगे तो ये स्पीच शुरू करेंगे, ठीक है सर? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मौसिस सामीन और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका दिया गया है वो मौजू है हज़रत इमाम हसन। हसन को बादशाह ख़ासो आम कहते हैं। हसन को बादशाह ख़ासो आम कहते हैं। अली का नाइबुल कायम मकाम कहते हैं। दलील एक ही काफ़ी है इनकी अज़मत के लिए, दलील एक ही काफ़ी है इनकी अज़मत के लिए कि इन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। कुनियत अबू मोहम्मद, लक़ब तकी सैयद हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मदीना 2-3 हिजरी 15 रमज़ान मुबारक को मदीना मुनव्वरा में शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह के घर में आँख खोली। हसन वो हैं जो नवासे रसूल, जिगरे कोशे बतूल, रसूल की आँखों का नूर, साहबे कराम के दिलों का सरूर, फातिमातुल ज़हरा के लगते जिगर, शबीह मुस्तफ़ा, सखियों के सखी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जिनकी पैदाइश पर सबसे ज़्यादा खुशी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई। हसन वो हैं जिनको गुट्टी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाबे दुहान की दी। हसन वो हैं जिनका नाम आसमानों से अता किया गया। हसन वो हैं आज से पहले कायनात में किसी का नाम हसन नहीं था। हसन वो हैं जिन्हें उमर फारूक अपने बेटों में फौकियत देते। हसन वो हैं जो अहले बैत के सरदार थे, सहाबी थे और सरदार उम्मत भी थे। हसन वो हैं जो आपसे सल्लम की दाढ़ी मुबारक और जुल्फों से खेला करते थे। हसन वो हैं जो हज़रत अली और हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान बैत में अहम किरदार अदा किया।
साकिए कौसर, शाफिए रोज़े जज़ा, सलार कायनात, फ़ख्र औलाद आदम, सरचश्मा हादिए बरहक, अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हसन और हुसैन से बाज रखा उसने मुझसे बाज रखा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के शहजादे हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन सरदार नौजवान जन्नत हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन मेरी दुनिया की पहाड़ हैं। क्या बात है रज़ा उस आसमान जन्नत की, क्या बात है रज़ा उस आसमान जन्नत की। ज़हरा है कली और जिसमें हसन और हुसैन हैं। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन ठीक है बेटा, क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए। दूसरी बेल से पहले आपने समेट करना तकरीर को, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी कोशिश और काविश आपकी। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनका यौम पैदाइश है 15 रमज़ान मुबारक। मेरे बच्चों के इल्म में होनी चाहिए ये बात, आपको ये इन आइडियल्स के बारे में, इन अजीम शख्सियात के बारे में इल्म हो कि 15 रमज़ानुल मुबारक सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम पैदाइश है, ठीक है। और सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हैं, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बड़े भाई हैं, अली उल मुर्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला के बेटे हैं। इनके नाना नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इनकी नानी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इतनी शानें, इतनी निस्बतें इतनी प्यारी हस्ती के साथ जुड़ी हैं। आप अलैहिस्सलाम इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, और हमें भी यही ताकीद है, और यही हमारा अकीदा और हमारी सोच ये है, और हमारा ईमान ये है कि सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत दरअसल नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, और ईमान का बायस है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ करीब होने का बायस है कि हम हसनैन करीमैन से मोहब्बत रखें। दूसरे उन्वान की तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास जो स्कूल हैं, और अभी हम चाहेंगे कि हमारे पास आ जाएँ बच्चे AS किड्स से जो तशरीफ़ लाए हैं, AS किड्स से जो स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं वो तशरीफ़ ले आएँ, और वो अपनी स्पीच यहाँ पर करेंगे और आपके सामने। बहुत अच्छा मेरा बेटा, आप अपना नाम बता दीजिए। नूर फातिमा। नूर फातिमा बेटा, कौन से स्कूल से हैं आप? AS किड्स अकेडमी। कहाँ पर है ये? मोमनाबाद मुजाहिद कॉलोनी। ठीक हो गया। और आपके प्रिंसिपल का नाम? सर फजल वहाब। ठीक हो गया, सर फजल वहाब आपके प्रिंसिपल हैं, हमारे मोहसिन हैं, उस्ताद हैं हमारे, बड़ी खिदमत उनके लिए। आज कौन से मौजू पे आप तकरीर कर रहे हैं बेटा? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर आप तकरीर कर रहे हैं। ठीक है जी सर, ओवर टू यू। तू फूलों की खुशबू या चांदनी है, किसी शाखे ताज़ा की ताज़ा कली है, खुदा जाने तू किस चीज़ से बनी है, अबू बकर की गोद में तू पली है, तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा, तेरी पाकीज़गी और तक़दीस का है गवाह खालिक़े दो जहाँ आयशा, सूरह नूर में जिसका है तस्किरा है इसी नूर की कहकिशां आयशा, इतना आका और सिद्दीक में प्यार है इसी प्यार की दास्तां आयशा, रब ने कुरान में खुद बताया हमें कि हम सब मोमिनों की है माँ आयशा। जनाब सदर, मेहरबान वतन साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज जिस अजीम हस्ती पर बात करने का मौका मिला है वो अजीम हस्ती हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत आयशा जो कि हम तमाम मोमिनीन की माँ है, इनका वसाल 17 रमज़ानुल मुबारक को हुआ। अपनी अजीम माँ करीम आका की अजीम शरीक हयात खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर की अजीम शहजादी की अजीम निस्बतों, अज़मतों और फजीलतों को मैं सलाम अकीदत पेश करती हूँ। साथियों, आपका नाम है गिरामी आयशा, लक़ब सिद्दीक़ा, कुन्यत उम्मे अब्दुल्ला और ख़ताब उम्मुल मुमिनीन है। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई तो आपकी उम्र 9 बरस थी। घर के अक्सर कामों में आके दो जहां आपका हाथ बटाते थे। आपकी घरेलू जिंदगी में फिक्र फाका और नहायत सादगी से बसर हुई थी। जिस घर में आप दुल्हन बनकर आई, इस घर की कुल कायनात चंद चीजें थी। 40-40 रातें गुजर जाती मगर घर का चिराग रोशन ना होता, महीना महीना भर चूल्हा ना जलता, हत्ता कि 2 जहान के बादशाह की बीवी थी। खजूर और पानी पर गुजारा होता। अलबत्ता एक ग्रां कदर दौलत जो इस घर में मौजूद थी वो थी अहले खाना की बाहमी मोहब्बत और उल्फत। यही वजह थी कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की 9 बरस की अज़वाजी उम्र में मसाइबुल आलम और वाक़या अहले के अलावा कोई रंजशी वाक़या पेश ना आया। जनाब सदर, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे औसाफ अता किए जो किसी दूसरे अज़वाज मुताहिरात को ना मिली। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से कवारी थी। दूसरी अज़वाज मुताहिरात की निस्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ात और हज़रत अपने वालिद की निस्बत से ज़्यादा महबूब थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जिब्राइल को देखा जो जबकि किसी और बीवी ने नहीं देखा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की उज़र के बारे में कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आयत नाया फरमाई। अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई। सबसे बढ़ करके हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जन्नतुल फिरदौस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगी। सुभान अल्लाह।
کلیپنگ کر دیجئے، کلیپنگ کر دیجئے. میں نے آپ کو یہی سمجھا کر بلایا کہ آپ نے بیل پر سٹاپ نہیں ہونا ہے, آپ نے اپنی اسپیچ کو سٹاپ کرنا ہے. 2 منٹ کے بعد جو بیل ہو رہی ہے وہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ ایلیجیبل ہو گئے, آپ نے کوالیفائی کر لیا ہے. یہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا. بہت اچھا, بہت اچھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں, اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیٹی کا نکاح ہو, اور یہ اللہ رب العزت نے قبول فرمائی, اور یہ فضیلت اور یہ درجہ اللہ رب العزت نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا. اور اس رشتے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سسر ہوئے, اور اس نکاح میں, اس نکاح کے وقت میں نبی علیہ السلام سے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو جو حق مہر کی رقم تھی وہ اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس موجود نہ تھی, تو وہ حق مہر کی رقم بھی نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بطور ادھار لی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لی, کیونکہ ان کا تعلق آپس میں بہت پیارا تھا. نبی علیہ السلام کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یاری جو تھی نا, وہ مثال کی یاری تھی. وہ جس کو آپ دوستی کہتے ہیں اور جس کو آپ دوستی کے پیار کا عروج کہتے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر عشق مصطفیٰ کی کوئی تصویر ہوتی سامنے, کوئی مجسم ہوتا, تو کوئی شکل ہوتی اگر اس کی, تو وہ ابو بکر کہلاتی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عشق مصطفیٰ کی ہم تصویر یا مجسم کہتے ہیں, اور یہ ان کی بیٹی تھی. انہوں نے بھی اسی طرح سے لاج نبھائی, اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھی. آپ نے دیکھا بھی, انہوں نے بتایا میری بیٹی نے کہ ازدواجی زندگی میں کیا کچھ نبی سردار کی زوجہ تھی, لیکن گھر میں آپ علیہ السلام نے کبھی دنیاوی معاملات کو اہمیت نہیں دی. تو اس زندگی میں اپنے نبی کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ وہ کھڑی رہیں, موجود رہیں, اور ایک خوبصورت زندگی گزاری. اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. زبردست آپ نے بیٹا انداز میں خوبصورت شخصیت کا ذکر کیا. یہاں بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, اور واپس آ کے پھر انشاءاللہ تعالی آپ سے باقی تقریریں ہم سنتے بھی ہیں اور آڈینس کو سنواتے بھی ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر. آج تقریری مقابلہ جاری ہے. رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے یہ بچے تقاریر یہاں پر کر رہے ہیں. ابھی جو اسکول میرے پاس آئے گا وہ اسکول ہے جناب لٹل لرنرز مونٹسری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ سے میں ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی تشریف لائیں اور ڈائس پر آ جائیے بیٹا. اور آج آپ نے کس عنوان پر تقریر کرنی ہے وہ بھی آپ ہمیں بتائیں گے. اپنا نام بتا دیجئے بیٹا پہلے. میرا رستم. یہ ہٹا دیجئے, یہ تو مناسب نہیں ہے. یہ مجھے دے دیجئے, یہ مجھے دے دیجئے, اور یہ آپ کو اسپیچ یاد ہونی چاہیے نا, ٹھیک ہے. یہ مجھے دے دیجئے, یہ پیجز مجھے دے دیجئے. میرا رستم. حمیرہ رستم. اور آپ کون سے اسکول سے آئے ہیں؟ لٹل لرنرز مونٹیسری. لٹل لرنرز مونٹیسری سے آئے ہیں. آپ کے کہاں پر ہے یہ اسکول؟ اورنگی ٹاؤن. ٹھیک ہو گیا. آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر محمد ایوب خان. زبردست. کون سے ٹاپک پہ ابھی آپ تقریر کر رہے ہیں؟ غزوہ بدر. غزوہ بدر, بڑا شاندار موضوع اور مسلمانوں کی تاریخ کا بڑا اہم دن یوم الفرقان. سر اوور ٹو یو. سر آپ کو سٹارٹ کہیں گے. آپ نے پہلی بیل پر آپ لوگوں نے سٹاپ نہیں کرنا ہے, آپ کی اپنی سپیچ سمیٹنی ہے. دوسری بیل سے پہلے سپیچ ختم کرنی. فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک, یہ وادی نعرہ تکبیر سے آباد ہے اب تک. جو دیکھا ان آنکھوں نے وہ کب افلاک نے دیکھا, حق و باطل کا پہلا مارکا اس خاک نے دیکھا. غزوہ بدر اعلان نبوت اور فخر مکان اور لامکا کے مکہ سے مدینہ کوچ کرنے کے بعد آپ کی معیت میں حق و باطل یعنی توحید پرستی اور بت پرستی کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ ہے. یہ جنگ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو نبی برحق کی قیادت میں 313 بے سر و سامان, توکل اور ایمان بر اللہ جیسی آہنی اور دفاعی ہتھیاروں سے لیس مسلمانوں اور ابو جہل کی قیادت میں 1000 گھوڑے سوار اور شتر سوار مسلح جنگجو سرداران عرب قبیلے کے درمیان مدینہ منورہ سے 80 میل دور بدر نامی مقام پر ہوئی. اس جنگ میں کل 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کفار قریش قتل ہوئے. عالمی استجاب یہ ہے کہ اس جنگ میں تقریباً 36 شیر خدا حضرت علی کے ہاتھوں انجام مرگ کو پہنچے اور 70 سے زائد گرفتار ہوئے, جس میں سے صحابہ استطاعت افراد سے بطور فدیہ 4000 درہم لے کر اور کم حیثیت افراد کو 10 بچوں کی تعلیم و تربیت کے عوض رہا کر دیا گیا. کچھ قیدی مسلمانوں کے حسن اخلاق کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ چند نے خود کی گردن میں غلامی رسول کا پٹا ڈال دیا. اس جنگ میں کافروں کے سردار ابو جہل کو 2 بھائیوں معاذ اور معوذ نے جہنم واصل کر کے ایک الگ تاریخ رقم کر دی. مجاہد جا پڑے کفار پر گھبرا گئے دشمن, مجاہد جا پڑے کفار پر گھبرا گئے دشمن. ہوا کا رخ بدلتے ہی ہزیمت
کا گئے دشمن، ہوا کا رخ بدلتے ہی ہزیمت کا گئے دشمن، ہوا کا رخ بدلتے ہی ہزیمت کا گئے دشمن، دلوں پہ ہیبت حق چا گئی کفار باغ اٹھے، پڑی جب دونوں جانب سے خدا کی مار باغ اٹھے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ جی بہت اعلیٰ، بہت زبردست، شاندار موضوع، شاندار انداز۔ تھوڑا سا الفاظ جو ہے وہ میں نے تینوں ٹیمز ابھی تک آئی ہیں تو اس میں الفاظ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ گڑبڑ کر رہے ہیں، تو وہ ہماری گزارش اساتذہ سے ہوتی ہے کہ کیونکہ یہ تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان الفاظ پر تھوڑی سی محنت کریں لازمی، کیونکہ اتنی بڑی آڈینس سن رہی ہوتی ہے ان کو۔ تو یہ نام معوذ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت معوذ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، جنہوں نے ابو جہل کو جو ہے، یہ دو ننھے شہزادے تھے اور ابو جہل کو انہوں نے سب سے پہلا وار کر کے گرایا تھا، اور پوچھتے پھرتے تھے غزوہ بدر میں کہ بتاؤ ہمارے نبی کا دشمن ابو جہل کہاں ہے؟ تو سب نے کہا آپ تو بہت چھوٹے ہیں، کہا چھوٹے ضرور ہیں لیکن عشق مصطفیٰ میں ہماری جو ہے وہ اپنی ایک مثال ہے، اور سب سے پہلا حملہ ابو جہل پر انہوں نے کیا تھا۔ یہ جب گرا تو پھر صحابی رسول نے اس پر وار کیا اور اس کی گردن اتار کر نبی علیہ السلام کے قدم مبارک میں پیش کی۔ یہ صحابہ کی محبتیں، عظمتیں، یہی بتانا مقصود ہے کہ آئیڈیلز بچوں کو ملیں، انہیں پتہ چلے کہ یہ شخصیات بڑی اہم ہیں۔ خوبصورت تقریر، خوبصورت عنوان پر آگے بڑھیں گے۔ اگلا اسکول ہمارے پاس ہے جی پائنیئر گرامر اسکول۔ پائنیئر گرامر اسکول کے اسٹوڈنٹ یہاں تشریف لیں بیٹا، کون ہیں جو اسپیچ کر رہے ہیں؟ کائنڈلی آپ تشریف لے آئیے ڈائس پر اور ہمیں بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد افضل شیر۔ جی مائک سے ایڈجسٹ کر لیجیے۔ محمد افضل شیر۔ جی بیٹا، آپ کے پائنیئر گرامر اسکول سے آپ آئے ہیں، کہاں ہے پائنیئر گرامر اسکول؟ اورنگی ٹاؤن میں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر انصر محمود۔ سر انصر محمود سر ماشاءاللہ ہمارے ذمہ دار ہیں اور بڑے ماہر ہیں اس چیز میں، بڑا نام ہے ان کا ماشاءاللہ۔ اچھا، کون سے ٹاپک پہ آج آپ تقریر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ماشاءاللہ، کمال کمال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عنوان پر آپ تقریر کر رہے ہیں، کیا بات ہے جی۔ جی سر، اوور ٹو یو سر، آپ کو یس کرتے ہیں تو آپ سٹارٹ کیجیے۔ صدر ذی وقار، خیبر کا میدان، مسلمانوں کی جنگ کافروں کے ساتھ جاری ہے، تجسس کا ایک عالم ہے، 39 روز گزر چکے ہیں، فتح دور دور تک ممکن نہیں۔ ایسے میں ہر شخص سوچتا ہے کہ کل علم اس کا ہوگا، کل خیبر اس کا ہوگا، کل دو جہاں میں چرچا اس کا ہوگا، مگر مصلحت ابھی باقی ہے، خیبر ابھی منتظر ہے، میکائل بھی، دردائل بھی، جبرائیل بھی، سلمان بھی، سب منتظر ہیں کہ کوئی جری آنے ہی والا ہے۔ ایسے میں حضرت علی شیر خدا کی آمد ہوتی ہے، مرحب کو للکارتے ہیں، اس جانب سے مرحب قدسر اٹھا، اس جانب سے ابو طالب کا پسر اٹھا، اس جانب سے کاذب اٹھا، اس جانب سے صادق اٹھا، اس جانب سے بے ایمان اٹھا، اس جانب سے کل ایمان اٹھا، اس جانب سے تلوار چلی، اس جانب سے ذوالفقار بے نیام چلتی ہے، مرحب کے سر پر وار کر کے زمیں کا سینہ چیر دیتی ہے اور آواز بلند ہوتی ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ صدر ذی وقار جب لمحہ محمدی سے نکلتا ہے، من کنتو مولائی فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذات علی ہی ہے۔ صدر ذی وقار جس کا ذکر عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، جس کے ساتھ ساتھ چلے حق، جس کی پاکی کے گواہ خود رسول، جس کو ستانا خود نبی کو ستانا، جس نے حالت رکوع میں کی زکوٰۃ ادا، جو شب ہجرت تلواروں تلے سو گیا، ہو میری جاں فدا وہ میرا مولا علی مرتضیٰ، مولا علی مرتضیٰ۔ صدر ذی وقار چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب مسلمانوں کے خلیفہ جو کی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہے تھے، اور جو کی روٹی بھی اتنی باسی تھی کہ ہاتھ سے ٹوٹی نہ جا رہی تھی، جب کسی شخص نے حیرانی سے پوچھا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، آپ اتنی باسی روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ تو فرمایا، میرے نبی اس سے بھی زیادہ باسی روٹی کھاتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا تو میں ان سے بچھڑ جاؤں گا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ایک خوبصورت شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو، سر کاٹنا تو علی کا ممکن ہی نہیں تھا، سر کاٹنا تو علی کا ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔ والسلام، شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، زبردست ہو گیا، بہت اعلیٰ، شاندار۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک یوم شہادت ہے اور ہمارے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں،
اور نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، بڑی شانیں، بڑے درجے ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ ان کی فضیلت کے لیے احادیث ہیں۔ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے والد ہیں اور ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام، اور ان کی شخصیت قابل تقلید ہے۔ ہم نے سیکھنا ہے ان کی زندگیوں کو پڑھ کے کہ کس طرح انہوں نے نبی علیہ السلام سے عشق کیا اور کس طرح آپ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کیا۔ یہی آج کے عنوان کا اصل مقصد بھی ہے۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی اسپیچ کی طرف، اور اگلی اسپیچ کے لیے میرے پاس جو اسٹوڈنٹ رہ گئے ہیں وہ اسٹرانگ بیس گرامر اسکول سے تشریف لائیں گے۔ آپ آئیے بیٹا اور اپنی اسپیچ ڈیلیور کیجئے، کائنڈلی تشریف لے آئیے جی، ڈائس پر آ جائیں، ڈائس پر آ جائیے۔ یہ مجھے دے دیجئے، آپ اپنا نام بتا دیجئے ڈائس پہ، مائک میں بتا دیجئے، اپنے پاس ایڈجسٹ کر لیں مائک کو۔ جی نام بتا دیجئے۔ میرا نام نعیمہ صدیق، میں اسٹرانگ بیس گرامر اسکول سائٹ ٹاؤن کلاس 9 کی طالبہ ہوں۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا، زبردست ہو گیا۔ آپ کے پرنسپل کا کیا نام ہے؟ سر ریحان۔ سر ریحان، ٹھیک ہو گیا، زبردست۔ کون سے ٹاپک پہ آج آپ اسپیچ کر رہے ہیں؟ مجھے پاکستان سے پیار ہے۔ مجھے پاکستان سے پیار ہے، کیونکہ ہمارا ٹاپک ہی نیشنل اور اسلامک ہیروز ہے، تو ہمارا ملک، ہماری جان، ہماری شان، اس حوالے سے بھی یہ موضوع ضروری ہے۔ جی بیٹا آپ۔ جی سر۔ صدر والا مرتبط، حاضرین، سامعین گرامی، منزلت، آج مجھے جس موضوع کو الفاظ کا خراج تقسیم کرنا ہے وہ ہے مجھے پاکستان سے پیار ہے۔ اسلام کی امین یہ پاک سرزمین، اسلام کی زمین یہ پاک سرزمین، اسلام کی امین ہے یہ پاک سرزمین، قرآن کی مجین ہے یہ پاک سرزمین۔ اس پاک سرزمین سے پیار کرنا چاہیے، اس پاک سرزمین سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں اس وطن پر جان نثار کرنا چاہیے۔ سامعین گرامی، اس شعر کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی قبل میں جانا پڑے گا۔ آگے چلیے، کلیپنگ کریں، آگے چلیں، آگے بڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہ ہو، ہم آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بیٹھے ہیں، آگے بڑھیں۔ سامعین گرامی، اس شعر کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی قبل میں جانا پڑے گا، جہاں 20 اگست 1971 کراچی میں خوبصورت چمکیلی صبح لوگ اپنے کاموں پر جا چکے تھے اور تعلیمی ادارے کھل چکے تھے، سڑکوں پر ٹریفک روا دوا تھا، معمول کے مطابق زندگی گزر رہی تھی۔ ایئر فورس کے نوجوان پی ایف بیس میں اپنے جہازوں پر بیٹھ چکے تھے، راشد منہاس بھی اپنے جہاز پر بیٹھ چکے تھے، ان کے ساتھ ان کے انسٹرکٹر مطیع الرحمان تھے، اور جہاز پاک سرزمین کی پاک ہواؤں میں اڑنا شروع ہوا کہ انسٹرکٹر نے جہاز کا رخ بھارت کی طرف موڑنے کو کہا۔ راشد منہاس نے جلد ہی پوری صورتحال کا اندازہ کر لیا اور کنٹرول ٹاور کو آگاہ کیا، ساتھ ہی راشد منہاس نے مطیع الرحمان کو دھمکی دی کلیپنگ۔ جی چلے آئیے تشریف رکھیں۔ آپ گھبرا گئے، کلیپنگ کر دیجئے، گھبرا گئے ہیں، یہ تھوڑا سا پریشان ہو گئے ہیں۔ یہ موضوع بڑا شاندار موضوع تھا، ہمارا وطن ہماری شان ہے، اور یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اس کے لیے بڑی محنتیں، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہی ہمارے جو نیشنل ہیروز ہیں یہ بھی ہمارے بچے پڑھیں، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں ان کا ذکر بھی آئے، اور ان کو جانیں کہ کس طریقے سے یہ وطن کوئی پلیٹ میں رکھ کے ہمیں نہیں دیا گیا، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں اس کے لیے۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اپنے مال لگا دیے، اور یہاں پر یہ سیٹ اپ بنانے کے لیے، یہ آج تک آپ تک جو سیٹ اپ بنا ہوا آیا ہے، اس سے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ تو اب ہم نے بھی آگے جو گڑبڑ اس وقت آ چکی ہے میرے ملک کے اندر بہت زیادہ پریشانیاں عروج پر ہیں، وہ وجہ یہ ہو گئی ہے کہ وطن سے اس قسم کی محبت نہیں رہی۔ اگر ہمیں اپنے وطن سے اس قسم کی محبت ہونا تو یہ جو مسائل چل رہے ہیں اس میں ہم ابھی بھی اپنی کئی اناؤں کی قربانی دے کر، اور کہیں پر ہم اپنی جو ہے جذبات کی قربانی دے کر اس ملک کی ترقی میں ابھی بھی کردار ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی انائیں اور جذبات بڑھ گئے ہیں اور ملک سے محبت
پس پشت پڑ گئی ہے۔ اس لیے یہ کوشش ہے کہ آئندہ آنے والی نسل میں کم سے کم اپنے وطن کی اتنی محبت ہو کہ وہ اپنے مفادات کو پس پشت ڈال کر اس ملک کی ترقی کی طرف سوچے۔ یعنی ناظرین ایک بریک اور پھر اس کے بعد واپس آ کے انشاءاللہ آگے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر۔ بچوں نے بہت اچھی کوشش کی، اتنے بڑے کیمرہ، اتنے بڑے اسٹیج پر آ کر اور ججز سامعین کے سامنے بچے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ مقصد مقابلہ ہوتا نہیں ہے، مقصد ان کی تربیت ہے جو کہ الحمدللہ ہو بھی رہی ہے۔ آگے انشاءاللہ جو بچے اس بار رہ گئے ہیں کوشش کیجیے گا، آگے انہیں چانسز ملیں گے، موقع ملیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین جب تک ججز رزلٹ کمپائل کرتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ، بلکہ آج رمضان سے متعلق ہم چھوٹی سی ایک بات کریں گے کیونکہ یہ تیسرا عشرہ ہے اور 25 رمضان المبارک ہے۔ رمضان ہم سے رخصت ہونے کو ہے، ہم سے الوداع کہنے کو ہے، تو اس وقت بھی جو گھڑیاں اور ساعتیں میرے آپ کے پاس ہیں یہ بڑی قیمتی ہیں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ رب العزت کو توحید کا جو ایک عنصر ہے نا، اللہ رب العزت کو کہ آپ اللہ کی ذات پر بہت زیادہ جب بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عنوان بہت پسند ہے، یہ بات بہت پسند ہے، یہ عمل بہت پسند ہے کہ آپ اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور آپ کے کانسیپٹ میں، آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ بات ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں اور اللہ سب جانتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ جو ہے نا، یہ جو سوچ ہے یہ توحید کہلاتی ہے اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور یہ رمضان المبارک ہے، روزہ ہے، یہ توحید کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ عملی اقدام ہے کہ جب آپ دیکھیں نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آ سکتی ہے کہ مجھے کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں، جی میں نماز کے لیے جاؤں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو دیکھیں گے تو آپ کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ بعض اوقات آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو کہیں بھی ایک بات آ سکتی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یا لوگوں کو دکھائے جانے کا ایک عمل آ رہا ہے۔ لیکن یہ جو روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں صرف آپ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ باقی عبادات سے بہت پسند ہے، کیونکہ آپ روزے میں گڑبڑ بھی کر سکتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو نہیں پتہ، کوئی نہیں سن رہا، آپ اس میں کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پریٹینڈ کر سکتے ہیں جی میرا تو روزہ ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن آپ کے ذہن میں صرف کیا بات ہوتی ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ اللہ کو بڑا پسند ہے جب آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ میں تو چھپ کے نہیں کھا سکتا، کہ اللہ سے چھپ کے کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں سن رہا ہوں۔ یہاں توحید کا کانسیپٹ عروج پر ہوتا ہے، اسی لیے باقی ساری نیکیوں پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا ثواب، اس کا اجر میں خود دوں گا، یعنی میں خود ہوں گا۔ اور پھر یہ زبردست اتنی ہمیں حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ روزے دار کو 2 قسم کی خوشیاں ملتی ہیں، 2 قسم کی خوشیاں۔ ایک خوشی جب وہ افطار پر بیٹھتے ہیں، یعنی جب وہ افطار کرنا شروع کرتے ہیں، آپ دیکھیں نا کتنی پیاس لگی ہوتی ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، جب آپ افطار کرنا شروع کرتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے، اور ایک اچیومنٹ کا احساس بھی ہوتا ہے کہ میں نے سارا دن ایک اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کیا، ایک اچیومنٹ بھی انسان کے ذہن گمان میں رہتی ہے۔ اور دوسری خوشی اللہ نے فرمایا جب یہ مجھ سے ملاقات کریں گے، دوسری خوشی ان کو تب ملے گی جب یہ مجھ سے ملاقات کریں گے، یعنی روزے دار کے لیے گارنٹی آ گئی۔ اب یہ تو خوشی تو ملے گی، خوشی کا ایک الگ عنصر ہو گیا کہ خوشی تو ملے گی، لیکن یہ سوچیں کہ گارنٹی مل گئی اس بات میں آپ کو کہ یعنی مجھے اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ملاقات کریں گے، یعنی گارنٹی مل گئی کہ اب روزے دار کی اللہ سے ملاقات ہوگی۔ یعنی اب خوشی والی بات تو خوشی والی بات بہت بڑی ہے، لیکن اس بات سے گارنٹی کیا مل رہی ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی روزے داروں کی، کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے روزے والے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا اجر بھی میں خود دوں گا کیونکہ یہ صرف میرے لیے رکھا گیا یہ روزہ۔ اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے۔ اور پھر جنت میں ایک دروازہ خصوصی طور پر روزے داروں کے لیے رکھا ہے، پروٹوکول کے ساتھ۔ انسانی نفسیات ہے نا، وہ پروٹوکول چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت پروٹوکول دیں گے قیامت والے دن، یعنی نمازی بھی ہوں گے، پرہیزگار بھی ہوں گے، سب ہوں گے، لیکن ایک دروازہ کھلے گا، اس میں سے کہا جائے گا جی آپ لوگ چلیں۔ اس میں سے کون جائے گا؟ صرف روزہ دار جائیں گے۔ جیسے ہی روزہ دار ختم ہوں گے اس دروازے کو بند کیا جائے گا، یعنی VIP پروٹوکول میں اس دروازے کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر اعمال کی بڑی اہمیت بڑھا دی۔ نبی اسلام نے جب یہ حدیث سنائی نا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے، اب اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ وہاں بڑے شوق والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے کمال والے لوگ تھے نبی علیہ السلام کے سامنے۔ آپ علیہ السلام جب انہیں حدیث یا کوئی بات سناتے تھے، آیت سناتے تھے،
ان کا یقین اتنا زیادہ تھا اللہ رب العزت کی ذات پہ کہ وہ یعنی اش کر اٹھتے تھے اس بات کے اوپر، ان کی خوشی کا کوئی جو نا ٹھکانہ نہیں رہتا تھا۔ آج میرا آپ کا یقین اس لیول کا اللہ کرے، اس لیول پر ہم نہیں جا سکتے، لیکن میں کہتا ہوں اس کی نقل تک بھی ہم پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں اصل کا ثواب ملے گا۔ جب نبی اسلام نے صحابہ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نفلوں کا ثواب بھی فرائض کے برابر کر دیا اور فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا ہے، تو صحابہ نے جو ہے نا پھر اس سیل کا اتنا فائدہ اٹھایا کہ وہ رات دن وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم نے پھر یہ ترتیب شروع کر دی کہ ہم نے رمضان سے پہلے اپنی ساری مصروفیات کو نمٹا دیا کرتے تھے۔ رمضان آنے والا، جی استقبال ہوتا تھا رمضان کا، رمضان آنے والا ہے، ہم پہلے ساری مصروفیات کو نمٹاتے تھے اور رمضان میں صرف اور صرف عبادات کی طرف ہم اپنی توجہ کو کر دیتے تھے کہ ہمارے نبی نے کہہ دیا۔ اب ہمارا یقین اس طرح کا بن جائے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ملے گا اور اس کے درجے ہیں، تو ہمارا بھی یقین اس طرح سا ہو جائے کہ جب نبی اسلام کی ان حدیث پر ہمارا بھی جو ہے ایمان بن جائے، یقین بن جائے۔ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بالکل قریب ہو کر سنتے ہیں، تو جس کو جو چاہیے وہ روزے رکھیں گے، اور روزے رکھنے میں جن پر فرض ہیں روزے وہ رکھیں گے۔ اچھا، جن پر فرض نہیں ہیں وہ ضد بھی نہ کریں، کیونکہ یہ ایک سخت عمل ہے، کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ جن پر فرض ہیں روزے وہ روزے رکھیں۔ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے امی ابو کے لیے دعائیں مانگا کریں، اپنے لیے دعائیں مانگا کریں، اپنے ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے دعائیں مانگا کریں، ایک اچھا پاکستانی ہونے کے لیے دعائیں مانگا کریں۔ اور پھر افطار ایک آپ جو سحر کرتے ہیں، آپ سحری، اب ہم تو سحری میں اٹھے۔ اچھا، میری بات ہمیشہ یہ ہوتی ہے، میں کہتا ہوں دوسرے جملے پر کام کریں، ایک تو دوسرے جملے پر کام کریں، پہلا جملہ اور دوسرا جملہ۔ ہم ایک کام کر دیتے ہیں، جیسے ہم سحری میں اٹھتے ہیں اور سحری اٹھ کے ہم نے ایک کانسیپٹ یہ بنایا، یار میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، اس لیے میں نے سحری کرنی ہے کہ مجھے کل دن کو بھوک نہ لگے، مجھے بھوک نہ لگے، میں اچھا سا کھا پی لوں اور میں سحری کر لوں۔ لیکن دراصل سحری کرنا عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا خود ایک عبادت ہے، ویسے سحری کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ کیونکہ عام طور پر تو آپ اس ٹائم نہیں اٹھ رہے ہوتے، عام طور پر تو آپ اس ٹائم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس ٹائم رمضان میں اس ٹائم پر آپ کیوں اٹھ کر کھانا کھاتے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک حکم کو مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت کا حکم ہے، پھر نبی علیہ السلام نے اس کو بہت زیادہ باعث برکت فرمایا، یعنی سحری آپ کھا رہے ہیں، فائدہ آپ کو ہو رہا ہے، اللہ رب العزت اس پر آپ کو برکت عطا فرما، اور برکت حاصل ہونا دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ کو برکت حاصل ہو جائے اللہ رب العزت کی طرف سے تو ٹھیک ہے۔ تو سحری کھانا بھی عبادت۔ اب ہم نے سحری یہ سمجھ کر نہیں کھانی کہ میں نے پیٹ بھرنا اور صبح روزہ میں جب بھوک نہ لگے، ہم نے سحری اس لیے کھانی ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور بدستور آپ کو اس کی نیکیاں اور ثواب بھی مل رہا ہے، یعنی دوسرے جملے کی طرف آ گئے آپ۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھا رہا ہوں، دوسرا جملہ یہ ہے کہ بھئی نبی اسلام کی سنت ہے اس لیے کھا رہا ہوں۔ اب کھانا تو وہی ہوا، لیکن سنت سمجھ کے کھایا تو برکت بھی آئے گی اور زیادہ ثواب بھی ملے گا۔ تو یعنی یہ رمضان میں کرنے کے کام، اب آخری دن ہے، کیا کام کرنے کے؟ یہ دن ہے راتوں کو جاگنے کے، راتوں کو عبادت کرنے کے۔ یہ دو چیزیں، روزہ اور قرآن پاک، یہ آپ کی شفاعت کریں گے قیامت والے دن۔ یعنی یہ دو جو ایسی چیزیں ہیں، قرآن، روزہ یہ ان کو کہے، روزہ اللہ رب العزت سے کہے گا یا اللہ اس نے آپ کی خاطر مجھے رکھا اور پھر اس نے سب جائز چیزیں چھوڑ دیں، اور اس کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ صرف آپ سے ڈر کر نہیں کھاتا تھا، صرف آپ سے ڈر کر نہیں پیتا تھا، آپ کی محبت میں اس نے سارا دن گزارا، اللہ رب العزت اس کی سفارش کو قبول کریں گے۔ اور یہی سفارش قرآن بھی کرے گا، یا اللہ یہ راتوں کو مجھے سنتا تھا، اس کی نیند رکتی تھی میری وجہ سے، مجھے سنتا تھا آپ کی خاطر، تو اللہ رب العزت اس پر درجے بھی دیں گے، ان کی سفارش کو بھی قبول کریں گے۔ تو جو باقی گھڑیاں رہ گئی ہیں اس میں خوب عبادت کرنی ہے، اور روزہ اچھے سے رکھنا ہے، سارا دن برائیوں سے بچنا ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرنی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے بچے، یہ سن لیں، وہ لائق ہوتے ہیں، ان کا حافظہ بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، ان کو بات دیر تک یاد رہتی ہے، ان کا حافظہ بڑھ جاتا ہے، انہیں جلدی یاد ہونا لگ جاتا ہے اپنا سبق۔ جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں صرف قرآن پاک کی، ان کو سبق بھی جلدی یاد ہوتا ہے اور دیر تک یاد رہتا ہے، ان کا حافظہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور وقت میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو سارے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے کام۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ سب کا، آپ نے میری بات بھی سنی۔ بڑھیں گے مہمانوں کی طرف اور گفتگو ہوگی سر سید نسیم شاہ صاحب سے، کو چیئرمین پاکستان ایجوکیشنل سائنس فار کریٹو ایجوکیشن پیس۔ سر کیا دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں آج کے حوالے سے، اور ویسے پیس کی ساری محنت؟ سر پیس کا تو میں کیا کہوں کہ پیس تو ماشاءاللہ سے وہ کام کر رہی ہے جو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے ساری زندگی، مگر وہ تنہا تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کہتے ہیں جب سے پیس سے جڑے تو ایسا لگتا ہے شاید زندگی پوری ہو گئی ہے۔ اور پیس تو ہماری محبت ہے، اس کے بارے میں تو میرے خیال میں ہمارے پر الفاظ ہو نہیں سکتے اس کے بارے میں کہنے کے لیے۔ جناب
اور یہ محنت سر آج کی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سر جو یہ عنوان محنت تو سلیکٹ کیے ماشاءاللہ کوئی میں ہیں، آج جو سے نہیں ٹاپکس دیکھ ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، جو اس کے والے سے آپ بتائیں کتنا یہ دیکھیں یہ محنت تو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ کوئی آج سے تو دیکھ نہیں رہا ہوں میں ماشاءاللہ سے. ان بچوں میں جو آج عجیب و غریب قسم کے ماڈلز اپنے دلوں میں بنائے بیٹھے ہیں، ان کے دلوں میں یا ان کے برین کی اسٹارمنگ کر کے ان کے لیے ان اصل لوگوں کو لا کے ان کے سامنے کھڑا کرنا، ان کی شخصیات کو ابھارنا، ان کے وہ سارے کارنامے بتانا، ان کی خصوصیات بتانا، تاکہ بچوں کے دلوں میں وہ رول ماڈلز بننا شروع ہوں جو اصل میں بننے چاہیے تھے، اور جو اصل ہیں رول ماڈلز ہیں اصل میں، جن کو میڈیا نے رول ماڈلز نہیں بنایا، جو ایکچولی رول ماڈل جو حقیقت میں رول ماڈلز ہیں، جو 35 کلو کی تلواریں لے کے گھومتے تھے، کیا بات جی وہ ان لوگوں کو لے کے سامنے آنا ہے بڑا. کیونکہ اس وقت میرے خیال میں میں نے تو نہیں دیکھا کہیں بھی کہ کوئی اور یہ کام کر رہا ہے. صحیح کہہ رہا ہے. صرف یہ پیس ایسوسیشن ہی ایک میرے خیال میں ایک ایسی چیز ہے جس میں ایک وہ کہتے ہیں نا دیوانہ بابر جدون جو ہے وہ لگا ہوا ہے. آپ لوگوں کی محبت سر، آپ سارے ساتھ ہیں، یہ کام چل رہا ہے، میں اکیلا کیسے کرتا ہوں. ماشاءاللہ سے بہت زبردست. بہت شکریہ سر، سر کے لیے کلیپنگ کر دیجیے. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. ہمارے سراب الناصر صاحب ہمارے ساتھ بہت تعاون، اور ہم جو مضبوط فیل کرتے ہیں وہ سر موجود ہیں ہمارے ساتھ. ہم نڈر ہوتے ہیں کہ سر کھڑے ہیں ہمارے ساتھ. بہت شکریہ جی، یہ آپ کی محبت ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو نسیم صاحب نے کہا کہ پیس جو اس وقت یہ کام کر رہی ہے، یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے. اور رمضان میں جہاں کہتے ہیں کہ آپ نیکی کی نیت کرتے ہیں تو اس نیت میں آپ کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو اس رمضان کے توسط سے میرا خیال یہ ہے کہ پیس ایسوسیشن کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت جو ہے وہ دے گا انشاءاللہ. کہ وہ بچے جو اگر جن کی جو ہے وہ ایک سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، ان کو دین اسلام سے روشناس کرنے کے لیے پیس نے جو اقدام اٹھائے ہیں، اگر یہ اقدام باقی لوگ بھی اٹھانا شروع کر دیں تو بہت جلد ایسا ہوگا کہ پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میں پیس ایسوسیشن کے تعاون سے صرف تمام بچوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا، تمام آڈینس سے بھی، چونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، کہ اس وقت فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان پر جو ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے بھی ضرور دعا کریں. اور کوشش یہ کریں کہ آپ اپنا جو بھی حصہ ملا سکتے ہیں ان کی آزادی کے لیے اور ان کی اس ظلم سے نجات کے لیے، وہ آپ کو کرنا چاہیے. اور جہاں تک آج کے اس پروگرام کا سلسلہ رہا، میرا خیال یہ ہے کہ آج تو سب نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. موضوعات اتنے اچھے ہیں کہ اس کے اندر اگر آپ 6 گھنٹے گفتگو کریں تو بھی ختم نہیں ہوگی. تو بچوں کے ساتھ بس یہ زیادتی ہو گئی کہ بچوں کو آپ نے بڑا لمیٹڈ ٹائم دیا، اس لمیٹڈ ٹائم کے اندر بھی بچوں نے بڑے سمندر کو آپ کوزے کے اندر بند کیا. تو بہت شکریہ. میرا خیال ہے تھینک یو ویری مچ سر، محبت ہے آپ لوگوں کی. تھینک یو ویری مچ سر. سر سعد الرحمان سر ہمارے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، بڑی محنت ہے. سر کیا دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں آج کے بارے میں؟ بس بات یہی ہے کہ جیسے ہمارے ججز صاحبان نے بھی کہا کہ پیس کی جو خدمت ہے وہ ایسی زبردست ہے کہ کوئی اور کسی اور طبقے پہ یہ ایسی محنت ہو نہیں رہی. جتنے طلباء ہیں ہمارے، اتنا بڑا طبقہ ہے طلباء کا، اتنا بڑی تعداد ہے، ان کو صحیح راستے پہ لے کے چلنا، ان کے آئیڈیلز کو بدلنا. کہ جیسے سر نے کہا نا کہ آئیڈیل ایکچولی تو ہیں یہی لوگ ہیں، اور ہمارے یہاں تو عجیب سی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اور کرا جا رہا ہے. اور ایک اور جو بات ہے ان سارے چیزوں کے اندر کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان کی محبت کو جو اجاگر کر رہے ہیں، یہ جو پیس کا کارنامہ ہے نا، یہ میری نظر میں تو اور کوئی اس کے اوپر کام نہیں کر رہا. زبردست. اسکولز کے اندر یہ ہمارے اسکولز کے اندر نئی نسل کے اندر ان کو پتہ چلے. پھر یہ نا یہ جیسے کمپٹیشنز ہو رہے ہیں یا جو پروگرامز ہیں، اس میں بچے جب پڑھتے ہیں تو ان کی ذہنی تربیت ہو رہی ہے. بہت شکریہ سر کی کلیپنگ کر دیجیے. سر انصر محمود مختصر فرما دیں گے کچھ نہ کچھ جلدی سے. سر آپ سر بہت شکریہ. پیس جو کام کر رہی ہے، یقیناً مختلف ایسوسیشن ہے، کوئی ایسا کام نہیں کر رہا ہے، چاہے وہ بچوں کی تربیت کا کام ہو، چاہے وہ سیلاب زدگان کی مدد کے سلسلے میں کام کر رہی ہو، چاہے وہ فلسطین کے لوگوں کی مدد کے لیے اپنی نہ صرف آواز بلند کر رہی ہو بلکہ ان کی مدد کے لیے عملی طور پہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے اسکولز کے اندر کر رہی ہوں. آج ہم پیس کے زیر انتظام اسکولوں میں جاتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں وہ نالج جو ہمیں بذات خود بہت دیر سے حاصل ہوا تھا، وہ آج کل کے کلاس 5 6 7 8 9 اور سیکنڈری لوور سیکنڈری کے اسٹوڈنٹس کو بہت جلدی وہ نالج مل گیا. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ بچوں کی تربیت کریں اور اس سلسلے میں لگے ہیں، اور آپ کی کاوشیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں. آپ کی محنت ہے سر ماشاءاللہ نظر آتی ہے ماشاءاللہ. سر عاطف چودھری سر کائنڈلی مختصر جلدی سے. سر آج 25 رمضان المبارک پیس ایسوسیشن کے زیر اہتمام دا شائننگ اسٹارز جو
कंपटीशन है जिसमें अभी तिलावत का और स्पीच का भी मज़ीद इजाफ़ा किया गया है। मैं इस कामयाब प्रोग्राम पर पीस एसोसिएशन की तमाम मेंबरान और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने पूरे रमज़ान में एक बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और इस प्रोग्राम में सबसे मेन चीज़ इसका मंशूर बहुत ज़बरदस्त है और इसका मटेरियल बहुत ज़बरदस्त है और तैयारी बहुत ज़बरदस्त बच्चों ने की हुई है और आइडियल्स बहुत अच्छे सेट किए जा रहे हैं इस गुमराही के दौर में। और पीस एसोसिएशन बच्चों की खालिस्तन तरबियत पर काम कर रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मिशन है। इस टीम को अल्लाह ताला मज़ीद इस्तकामत दे कि वो ये काम करती रहे। सर माज मुख्तसर जल्दी से सर कैसे? सर जैसे पीस एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज़ किया तो पहली दफ़ा मैं ऐसी चीज़ देख रहा हूँ और टॉक शो में पहली दफ़ा गया हूँ तो ऐसे कभी नहीं देखा। जैसे बच्चों के कॉन्फिडेंस थे और जैसे बच्चों ने स्पीच किए तो बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। ठीक है, बहुत कुछ। ठीक हो, क्लैपिंग कर दीजिए सर की। बहुत अच्छा सर, आप अनाउंसमेंट कर देंगे रिज़ल्ट और फिर हम इंशाअल्लाह ताला बच्चों में गिफ्ट दे देते हैं। सर आप काइंडली रिज़ल्ट अनाउंस कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड अनाउंस कर देंगे। बच्चे आ जाएंगे, कैमरा ले लीजिएगा काइंडली ताकि कि हम जो है ना जल्द से जल्द आप सर फर्स्ट पोजीशन से अनाउंस कर दीजिए। बड़ा मुश्किल लाइए सर, आप भी आ जी सर, आप भी जी। नहीं सर हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, बस सिर्फ पोजीशन अनाउंस कर दीजिए, टाइम पोजीशन अनाउंस कर दीजिए, फिर हम बड़ा मुश्किल है सर काइंडली तो जजमेंट देना, चूँकि तमाम बच्चों की जो मेहनत थी वो बड़ी लाजवाब थी, लेकिन चूँकि किसी ने फर्स्ट आना है और बाकी लोगों ने मज़ीद मेहनत करनी है, तो हम दोनों ने जो डिसाइड किया है और जो नज़र आई है पोजीशन, मोहम्मद अफजल शहीर फर्स्ट पोजीशन है उनकी। मोहम्मद अफजल शहीर उनके लिए पायनियर ग्रामर सेकेंडरी स्कूल से उनका ताल्लुक है। सर ये आप काइंडली इनको दीजिएगा गिफ्ट। आ जाएं सर। नूर फातिमा हैं, सेकंड पोजीशन है उनकी। नूर फातिमा के लिए भी क्लैपिंग कर दीजिए। नूर फातिमा एस किड से आ जाइए बेटा, एस किड से नूर फातिमा आ जाइए सर आप काइंडली। हुमैरा रुस्तम है, थर्ड पोजीशन है इनकी। हुमैरा रुस्तम के लिए भी क्लैपिंग कर लीजिए, बड़ी अच्छी स्पीच की है इस बच्ची ने भी। हुमैरा रुस्तम है कौन से स्कूल से बेटा? लिटिल लर्नर से। आ जाइए आप लोग वहाँ तशरीफ़ रखें, आप लोग वहाँ जाइए, आप लोग जाएं बेटा, तशरीफ़ रखें। सर आप आ जाइए और आप आ जाएं बेटा। मिशाल आसिफ हैं, फोर्थ पोजीशन है उनकी स्पीच भी अच्छी थी। मिशाल आसिफ के लिए भी क्लैपिंग कर दीजिए। मिशाल आसिफ हैं इशफाक शाहीन ग्रामर स्कूल से। आ जाइए बेटा, आ जाइए। सर आंसर से दिलवाई। आप वो तो खुद प्रिंसिपल है ना। आप सर आप हाथ रखें ना आप सर, ताकि पता तो चले किसी और ने दिया। बोला आतिफ सर ने खुद ही गिफ्ट बांट दिया तो फ़ायदा क्या होगा। ठीक है। और सर हमारे पास है फिफ्थ पोजीशन है बच्ची नईमा आसिफ। नईमा जहाँ आइए बेटा, नईमा के लिए भी क्लैपिंग करें। कोई आपने परेशान नहीं होना है, ज़्यादा हौसला अफजाई करें। परेशान नहीं होना है, अभी तो बड़े मैदान पड़े हैं आगे, आपने हौसला रखना है। क्योंकि ये बड़ा फोरम है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है इस फोरम को, तो बच्ची ने बड़ी हिम्मत की है, इसके लिए भी क्लैपिंग करें, हौसला अफजाई। बहुत अच्छे। आपसे रोज़ाना की तरह एक गुजारिश कि सहर व अफ्तार में फ़लस्तीन के मुसलमानों को मत भूलिएगा। वो इस वक्त हमारी मदद के मुंतज़िर हैं और हर तरह का ताउन उनसे यहाँ से किया जा रहा है। तो आप भी देखें, जिस तंजीम को आप चाहें उसके ज़रिए से उनके साथ ताउन कीजिए और अपने लिए पाकिस्तान के लिए किरदार अपना मांगिए कि अल्लाह हमारी तरफ से कोई ऐसी खिदमत, कोई किरदार लिख दे कि हमारा वो पाकिस्तान की खिदमत के लिए याद रखा जाए। सब मिल के नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।